क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। खबर बड़ी है और खबर है तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक। इमरान खान साहब के मुतल्लिक इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को एक और जगह से फारिग कर दिया है। पहले उनको सूबाई सदारत से फारिग किया, अब एक और जिम्मेदारी से उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को फारिग कर दिया है। लेकिन साथ साथ तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इमरान खान के अहकामात उनकी पार्टी की मरकज़ी लीडरशिप मानने को तैयार नहीं है। कल फिर इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया, मगर उस पर अमल करने वाले सिर्फ चंद लीडरान सामने आए और बाकी सब ने इमरान खान साहब के हुक्म को ठुकरा दिया। क्या हुक्म था इमरान खान साहब का, उस पर बात होगी। और उसके अलावा सिंध में सेहत के शोबे में अस्पतालों के हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। अरबों रुपये का स्कैंडल है। उसमें जो कौन कौन मुलविस है और स्कैंडल है क्या, उस पर बात करेंगे। और फिर एक फुल स्केल वॉर, मुकम्मल जंग दुश्मन ने पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रखी हुई है, छेड़ रखी हुई है। तो उसमें अब अगला टारगेट दुश्मन ने कहाँ और किसको बनाया है और उसका जवाब क्या आया है, उस पर बात होगी। और आगाज़ मेरा ख्याल है मैं इमरान खान साहब से कर लूँ। इमरान खान साहब की कल पेशी थी तोशाखाना की और 16 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए। आज इमरान खान साहब की अपने अहल खाना से मुलाकात और वकला से मुलाकात का दिन है। अगर मुलाकात हो जाती है या अदालत में उनकी मुलाकात हो जाती है तो फिर कुछ नया सामने आने का इम्कान है, लेकिन वो नया क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। अब तक तो इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं उसमें एक चीज़ उन्होंने नहीं कही है और एक चीज़ वो है जो नई सामने आई है, यानी उनका ऑर्डर बल्कि पुरानी है लेकिन एक बार फिर उसी तरह सामने आई है। यानी इमरान खान साहब के अहकामात को ठुकरा दिया गया। पहले तो अब इमरान खान साहब ने एक नया तरीका अख्तियार किया है। प्रोपेगेंडा के माहिर हैं और उनकी बाहर बैठी हुई प्रोपेगेंडा की टीम भी बड़ी एक्सपर्ट है। तो अब उन्होंने एक एक मुद्दे के ऊपर अलग अलग ट्वीट करना शुरू कर दिए। पहले भी 2-3 दिन पहले उन्होंने 3 हिस्सों में ट्वीट किए थे, लगभग मुद्दे वही थे। और कल भी कल रात गए जो उनकी गुफ्तगू पर मबनी ट्वीट थे वो जो किए गए एक्स पर जो उनकी पोस्ट जारी की गई वो भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। एक हिस्सा इंतखाबात में धांधली, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट और उसका, और जिसमें इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ उन्होंने गुफ्तगू की है, आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि मुल्क में आसिम लॉ है और जेलों से आप ना घबराएं, मैं नहीं घबरा रहा, आप भी ना घबराएं, और एक दिन फतेह जो है वो हक की होगी। ये लंबा चौड़ा है, मैं उस पर नहीं जा रहा। दूसरा हिस्सा उन्होंने अफ़गानिस्तान के मुतालिक, अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस हिस्से में अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब ने रियासत पाकिस्तान को चार्जशीट किया है, इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि दहशत गर्दी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ नहीं हो रही, जारहियत अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके दहशत गर्द नहीं कर रहे, हमले दहशत गर्द नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अफवाज तालिबान को दहशत गर्दी करने के लिए उकसा रहे हैं। ये इल्ज़ाम है इमरान खान साहब का। और इस अंदाज में अब तक इमरान खान साहब ने खुलकर ये इल्ज़ाम पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत पर नहीं लगाया, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर नहीं लगाया। यानी एक तरफ पाकिस्तान की जो कौमी सलामती दाव पर लगी हुई है, KPK में इमरान खान साहब का सूबा, जहाँ इमरान खान की हुकूमत है जिस सूबे में, वहाँ पर 2 दिनों की वारदातों के दौरान 19 जवान हमारे शहीद होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब उनका नाम तक नहीं लेते, मेजर अदनान का नाम तक नहीं लेते। लेकिन वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत कर रहा है, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये है, कोशिश ये है कि मैं ये वाला हिस्सा अफगानिस्तान के मुतल्लिक जो है
وہ آپ کو پورا کا پورا پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد اگلے حصے میں جو عمران خان نے حکم جاری کیا پارٹی کے لیے، اس پر کس نے عمل کیا کس نے عمل نہیں کیا، اس پر بات کریں گے۔ اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب سے ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا کہ جو فتنۃ الخوارج ہیں، یا جن کو انہوں نے ہندوستانی اسپانسرڈ دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے، چاہے وہ کے پی کے میں ہوں چاہے بلوچستان میں ہوں، ان کے خلاف جب سے کارروائیاں تیز کی گئی ہیں، تب سے عمران خان صاحب کی جو گفتگو جو ہے اس کے متعلق وہ ڈبل تیز ہو گئی ہے۔ یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عمران خان صاحب کے مفادات کو دھچکا لگ رہا ہے۔ ظاہر مفادات ان کے سیاسی بھی ہوں گے، اور بھی مفادات ہو سکتے ہیں، نظریاتی مفاد بھی ہے۔ عمران خان صاحب کی ذہنیت طالبان کے متعلق کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور افغانستان میں طالبان نے وہاں پر کابل پر کنٹرول سنبھالنے کے بعد جب وہاں پر بچیوں کے اسکول بند کر دیے تھے، جب وہاں پر خواتین کو نوکریوں سے نکال دیا تھا، کہا تھا کہ خواتین کا کام نہیں ہے نوکریاں کرنا، تو ان سے بطور پرائم منسٹر جب ایک انٹرنیشنل ادارے نے انٹرویو کیا تھا میڈیا کے، تو اس پر ان سے سوال ہوا تھا کہ دیکھیں یہ طالبان نے تو وہاں پر خواتین کو محدود کر دیا ہے، ان کے حقوق چھین لیے، تو انہوں نے کہا وہ ان کی روایات ہے، اور آپ کسی کو اپنی روایت پر چلنے سے کیسے روک سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے انسانی حقوق کو انسانی حقوق نہیں سمجھا۔ یعنی اگر پاکستان کے کسی حصے میں جبری طور پر لوگوں کو بند کر کے باندی بنا کر، مزارع بنا کر ان سے اجرت کروانا، ان کو زبردستی ان سے کام لینا، کسی زمانے میں ٹریڈیشنز ہوں گی، روایات ہوں گی، تو کیا آج کے اس جدید دور میں ہم اس کو مان لیں گے کہ جی وہ ان کی روایات ہیں؟ فلاں وڈیرے نے اپنا نجی جیل بنایا ہوا ہے، فلاں چودھری نے یہ کیا ہوا ہے، فلاں جاگیردار نے سردار نے یہ کیا ہوا ہے، فلاں ملک نے یہ کیا ہوا ہے، تو ہم مان لیں گے؟ تو یہ عمران خان صاحب کی سوچ تھی۔ تو وہ نقصان عمران خان صاحب کو کہیں نظریاتی ہو رہا ہے، کہیں سیاسی ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ٹویٹ کی اس حصے میں وہ کہتے ہیں کہ جی افغانوں اور قبائلی عوام کے ساتھ بھی 9 مئی کے طرز پر ہی ایک فالس فلیگ رچایا جا رہا ہے۔ اس پر میں نے مختصر بات کی تھی، لیکن اب ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوں۔ جب سے عاصم منیر کو چارج ملا ہے، افغانستان کے ساتھ تعلقات جان بوجھ کر بگاڑے جا رہے ہیں۔ یعنی جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے، جب افغانستان میں طالبان نے کنٹرول سنبھالا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد جو ڈیورنڈ لائن ہے اس پر لگی باڑ اکھاڑ پھینکی تھی۔ انہوں نے پاکستان کی چیک پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی تھی، ہمارے جوانوں پر حملے کیے تھے، اور یہ بولتے تک نہیں تھے۔ آغاز وہاں سے ہوا، ہم جواب دے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں فالس فلیگ ہو رہا ہے۔ یعنی ہم خود ہی کر کے ان کو آگے چل کے وہ بتا رہے ہیں، خود ہی چل کر ان کو اشتعال دلا رہے ہیں، اور انہیں مسلسل پاکستان سے جنگ شروع کرنے پر اکسایا جا رہا ہے۔ یعنی وہ نہیں کر رہے، ہم اکسا رہے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا جھوٹ قوم کے ساتھ کوئی لیڈر اندر جیل کے اندر بیٹھ کر اور قومی سلامتی کے معاملے پر کیسے بول سکتا ہے؟ تاکہ موجودہ افغان حکومت کی مخالف لابی کو خوش کیا جائے اور مغرب کے سامنے ایک نجات دہندہ بننے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلے افغان حکومت کو سنگین دھمکیاں دی گئی، کسی نے نہیں دی تھی دھمکی۔ افغان حکومت نے انہوں نے باڑ کاٹی تھی، انہوں نے ہمارے خلاف بہت بڑی جنگ مسلط کر دی تھی، پھر ہم نے ظاہر اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے تھے۔ دھمکیاں دی گئی، پھر مذہبی، اخلاقی اور پناہ گزینوں کے عالمی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 3 نسلوں سے پاکستان میں مقیم افغانی بھائیوں کو دھکے دے کر ملک سے نکالا گیا۔ اس کے بعد افغانستان کی سرزمین پر حملے کیے گئے، اور اب یہ کہہ کر دہشت گرد آ گئے ہیں، قبائلی علاقوں میں آپریشن لانچ کر دیے گئے۔ اب افغانستان کی سرزمین پر حملے کب کیے گئے؟ وہاں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے، افغانستان یا افغانی شہریوں کو تو نشانہ نہیں بنایا گیا، اور پوری دنیا نے اس کو یہ رپورٹ نہیں کیا کہ پاکستان نے جارحیت کی ہے۔ یہ صاحب جیل کے اندر بیٹھ کر اپنے ہی ملک کو مجرم بنا رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب، یہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے ہر جانب ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں، پولیس اہلکار، فوجی اور عام بے گناہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں سب ہمارے اپنے۔ اس طرز عمل سے کبھی امن قائم نہیں ہوتا، پائیدار امن ہمیشہ بات چیت سے ہی قائم ہوتا ہے۔ اب افغانستان اور قبائلی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے 3 فریقوں کے ساتھ لے کر چلنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں کے عوام، دوسرے افغان حکومت، اور تیسرے افغانستان کے عوام۔ ان تینوں فریقین کی مدد کے بغیر کوئی آپریشن کا پائیدار حل
نہیں ہو سکتا. طالبان کے ساتھ چاہے TTP ہو چاہے افغان طالبان ہو, کئی معاہدے ہوئے, انہوں نے کسی معاہدے کی کا بھرم نہیں رکھا, انہوں نے ہمیشہ معاہدے توڑے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو کچھ کرنے کی کوشش ہے وہ صرف تحریک انصاف حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے ہے. اچھا, یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے نا دودھ اور شہد کی ندیاں بہا دی ہیں. لوگ سیلاب متاثرین ابھی تک بے گھر پڑے ہوئے ہیں, حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں غیر مقبول کرنے کی کوشش ہو رہی حکومت کو. یہ حکومت کر کیا رہی ہے وہاں پر؟ عجیب و غریب ایک قسم کا نا سوچ ہے ان کی. اچھا جی, غیر مقبول کرنے کے لیے ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھے گی, اور جب پولیس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں لگے گی تو گورننس اور امن و امان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ایسی ہی پالیسیاں ANP کی حکومت کے دور میں بھی اپنائی گئی تھی. ANP کی حکومت کے دور میں طالبان کے ساتھی تھے, یہ ANP پر ہونے والے حملوں کے سپورٹر تھے, اور آج تک آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ ANP کے کسی شہید کے گھر یہ گئے ہوں, چاہے بلور خاندان سے اٹھنے والی لاشیں ہوں یا ANP کے عام کارکن ہوں, میاں افتخار صاحب کا کڑیل جوان بیٹا ہو, کسی کے پاس یہ نہیں چل کر گئے. ایکٹیو بہت ہوتے تھے, یہ لانگ مارچ کرتے تھے طالبان کے حق میں, ٹانگ تک چلے جاتے تھے, لیکن یہ کبھی بھی شہداء کے گھروں پہ نہیں جاتے تھے. اچھا جی, خیبر پختونخوا کے تمام MPs MNAs اور سینیٹرز وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر وہاں کے مسائل کا جلد از جلد حل نکالیں. خصوصی طور پر جن علاقوں میں سیلاب آیا وہاں امن قائم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں. ہمارے اتحادی اب یہ علی امین گنڈا پور کو یہاں سے فارغ کر رہے ہیں. ہمارے اتحادی محمود خان اچکزئی کی قیادت میں ایک امن وفد لے کر افغانستان جائیں اور وہاں بات چیت سے مسائل کا حل تلاش کریں. انہوں نے علی امین گنڈا پور پر بہت زور ڈالا کہ جی آپ جائیں, آپ جا کر وہاں جو ہے وہ طالبان سے مذاکرات کریں اور سفارتکاری کریں. حکومت وفاقی حکومت کرتی ہے نہیں کرتی. اور علی امین گنڈا پور نے جلسے میں اعلان بھی کیا تھا, پشاور میں کہا تھا میں خود جاؤں گا افغانستان, میں خود جا کر مذاکرات کروں گا, وفاقی حکومت کی پالیسیاں جائے بھاڑ میں جاؤں گا. تو اب علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو کہا کہ جی میرا تو پاسپورٹ جو ہے نا وہ نہیں میرے پاس, وہ تو انہوں نے کیا ہوا ہے, اپنا ضبط کیا ہوا ہے یا اس کو ڈسفنکشنل کیا ہوا ہے, پاسپورٹ میرا ایکٹیو نہیں ہے تو میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی جائیں. اچھا جی, اب یہ ہو گیا نا, آپ دیکھیں اس کے ساتھ میں جو خبر ابھی اگلی جوڑ لیتا ہوں, پھر عمران خان کے اگلے حصے پر میں بعد میں آتا ہوں جو حکم دیا تھا. آپ دیکھیں جی, اپنا جو وزیرستان میں, بنوں میں, دوسرے علاقوں میں ہماری فورسز پر حملے ہوئے, 19 جوان ہمارے شہید ہوئے, کوئی 61 کے قریب اگر میں غلط نہیں ہوں یا 66 کے قریب دہشت گرد مار گرائے جانے کا ISPR نے خبریں جاری کی, وہ KPK میں, وہ بھی علی امین گنڈا پور کے علاقے یا ان کے جو ڈیرہ اسماعیل خان ان کے ڈویژن ہے اس کے آس پاس. اب بلوچستان سے خبر آئی ہے کہ جی ISPR کے مطابق کیچ کا علاقہ ہے اور وہاں پر ایک بم نصب تھا IED دھماکے میں, کیپٹن سمیت 5 جوان شہید ہو گئے ہیں, اور وہاں پر آپریشن کر کے فطرت الہندوستان کے 5 دہشت گرد جو ہے مار گرائے گئے ہیں. اور یہ ضلع کیچ کے جنرل ایریا شیر بندی میں گزشتہ روز IED کے دھماکے میں یہ شہادتیں ہوئی ہیں. شہید ہونے والوں میں لورا لائی سے یعنی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کیپٹن وقار احمد, ڈیرہ غازی خان کے نائک عصمت اللہ, سکھر کے لانس نائک جنید احمد, مردان کے لانس نائک خان محمد اور ثوابی کے سپاہی محمد ظہور شامل ہیں. اب یہ KPK کے بعد بلوچستان یا بلوچستان کے بعد KPK تو ایک مکمل فل اسکیل جنگ نہیں ہوتی جس طرح, وہ ہمارے اوپر دشمن نے مسلط کر رکھی ہوئی ہے. اور ہمارے ایک سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ دشمن کا اعلیٰ کار بننے والوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کی مخالفت کر رہے ہیں, دشمن کے حملوں کی مخالفت نہیں کر رہے. مطلب اس سے بڑی اور کیا قومی سلامتی کے اوپر مطلب میں تو اس طرح کی بات کرنے کا کبھی بھی وہ نہیں, اس میں میرا مزاج رہا کہ میں کسی کے اوپر اس طرح کی بات کروں. لیکن ایک طرف ہماری قومی سلامتی ہے, مسلسل ملک کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اور یہ ملک کے اوپر حملے ہیں نا, کسی ملک کے 24 گھنٹے 48 گھنٹوں میں کسی یا 72 گھنٹوں میں کسی فوج کے 24 جوان شہید ہو جانا یہ چھوٹے حملے نہیں ہیں. لیکن جب وہ لیڈر اندر سے بیٹھ کر بیان دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم خود کر رہے ہیں, یہ فالس فلیگ ہے. فالس فلیگ کا مطلب کیا ہے کہ سارا کچھ ہم خود کر رہے ہیں. تو پھر ان کا یا ذہنی علاج ہونا چاہیے یا کوئی اور علاج ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے طالبان کے لیے جیلیں کھولی تھیں.
جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا اور اس پر عمل بھی کیا تھا کہ طالبان کو TTP کو افغانستان سے واپس لانا ہے۔ بہرحال اچھا، جب اگلا حصہ جو ہے ان کے ٹویٹ کا، جو تیسرا حصہ ہے جس پر حکم عدولی ہوئی ہے، ان کے حکم پر عمل نہیں ہوا، کس نے کیا کس نے نہیں کیا وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ جی اڈیالہ میں میرا نام نہاد ٹرائل کوئی جج نہیں، ایک ISI کا کرنل کر رہا ہے، اور وہ آرمی چیف عاصم منیر سے ہدایتیں لے رہا ہے۔ یہ سول نہیں، ملٹری ٹرائل ہے، اور اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے عاصم لاء کے تحت ہو رہا ہے، مسلسل آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ باقی انہوں نے کہا کہ جی میری بیوی اور میرے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہمیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، کتابیں تک نہیں دی جا رہی، 8 ماہ سے صرف ایک بار میرے بچوں سے بات کروائی گئی ہے، اور میرے مقدمات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جج اگر آزاد ہو تو میں اور میری بیگم بری ہو جائیں گے، اس طرح کی باتیں۔ لیکن انہوں نے ایک جو چیز کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میں اپنے تمام پارٹی کو کہتا ہوں کہ آپ سب متحد رہیں، ظلم کا نظام زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا، آپ سب کے لیے لازم ہے کہ میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں تاکہ میرے پیغام پر اطاعت قائم رہے۔ اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے کہا کہ جی بڑا جلسہ کریں۔ اب جناب میں نے دیکھا کل رات گئے ان کا ٹویٹ آیا تھا، مراد سعید، میں بڑے نام بتا رہا ہوں، مراد سعید، عالیہ حمزہ، علی امین گنڈا پر، ان 3 لوگوں نے ٹویٹ کیا، ان کو ری ٹویٹ کیا، ان کے ٹویٹ کو۔ علیمہ خان نے خود نہیں کیا ری ٹویٹ، جو پیغام لاتی ہیں باہر۔ شیخ وقاص اکرم نے نہیں کیا، سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، انہوں نے نہیں کیا، یعنی سیکرٹری انفارمیشن نے نہیں کیا، سیکرٹری جنرل نے نہیں کیا، آگے چلیں پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے نہیں کیا، PTI کے آفیشیل پیج سے نہیں ہوا ری ٹویٹ۔ تو اس سے بڑی حکم عدولی عمران خان صاحب کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو PTI تو ٹرینڈ بناتی تھی تو 1 منٹ کے اندر ملینز میں چلا جاتا تھا سارا معاملہ، لیکن یہاں پر 12-18 گھنٹے گزر گئے لیکن پارٹی کی بڑی لیڈرشپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عمران خان کا حکم کیا ہے۔ گنڈاپور صاحب نے بھی شاید اسی وجہ سے ری ٹویٹ کیا کیونکہ وہ کل اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے اور ان کے متعلق عمران خان صاحب کے سخت پیغامات آئے تو انہوں نے کہا چلو میں راضی کرنے کی کوشش کروں عمران خان صاحب کو۔ اچھا جی، سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، سیکریٹری صحت کو وہاں بلایا گیا تھا، اور اس اجلاس میں ایک بڑی بات سامنے آئی ہے کہ صوبے کے تمام بڑے اسپتالوں میں CT اسکین اور MRI مشین موجود ہیں، مشینیں مہنگی مشینیں ہیں، کروڑوں روپے کی مشینیں ہوتی ہیں موجود ہیں، لیکن وہاں کا جو عملہ ہے ٹیکنیشینس انہوں نے اس کو خراب کیا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو مریضوں کو کیونکہ وہاں پر مفت میں ہوتی ہیں، ان کو کچھ ملنا نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو پرائیویٹ لیبارٹریز کی طرف بھیج دیتے ہیں، وہاں ان کو کمیشن ملتا ہے۔ تو سرکاری اسپتالوں میں موجود ہونے کے باوجود چند بڑے سرکاری اسپتال یا چند سے زیادہ ہوں گے، کراچی کے بڑے اسپتال ہیں، سکھر کے بڑے اسپتال، حیدرآباد کے بڑے اسپتال، لیکن ڈسٹرکٹ لیول کے ہاسپٹلس میں موجود ہے سب کچھ، لیکن ٹیکنیشینس وہاں، اور زیادہ تر بڑے اسپتالوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ 4 مشینیں 2 خراب کر دی تاکہ لوگوں کو باہر بھیجیں، جی 10 دن کے بعد آئیے گا۔ اب 10 دن کے بعد لوگ کہتے ہیں یار اب ہم تکلیف میں ہیں تو باہر سے کروا لیں، فلاں جگہ سے کروا لیں، وہ پرچی جاتی ہے، ان کو کمیشن ملتا ہے۔ یہی چیز نہیں بلکہ ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے، اجلاس کو یہ بتایا گیا کہ مختلف اضلاع کے میڈیکل سپرنٹ یعنی MS جو اسپتالوں کے، انہوں نے 3 ارب سے زائد مالیت کی ادویات مقامی سطح پر ٹینڈرز کے بغیر خریدی ہیں۔ اب ظاہر ہے اس میں یہ اہم کسی کے اوپر احسان تو نہیں کر رہے ہوں گے۔ سیکرٹری صحت نے بتایا کہ ہنگامی حالات میں پبلک پروکیورمنٹ جو ہوتی ہے اس کی جو ریگولر اتھارٹی جو ہے PPRA کے قواعد کے تحت ادویات خریدی جاتی ہیں، عام طور پر 85% ادویات مرکزی سطح پر خریدی جاتی ہیں، جبکہ 15% مقامی سطح پر خریدی جا سکتی، 15% آپ ایمرجنسی میں خرید سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ آپ نے پراپر مرکزی سطح پر خرید سکتے ہیں۔ ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے، ڈاکٹر رتفاؤ سول اسپتال کراچی، اس میں 13 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ کرنے کے باوجود صفائی کا نظام بہتر نہیں تھا، تو بہرحال انہوں نے نوٹس لیا کمیٹی نے، اور کمیٹی نے فردر اس پر ایکشن لینے کے آرڈر جاری کیے ہیں۔ اجلاس میں کی صدارت نثار کھوڑو جو PSC کے چیئرمین ہیں انہوں نے کی تھی، اور اراکین خرم کریم سومرو اور طہا احمد اور دیگر محکمہ صحت کے افراد نے شرکت کی۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا اسکینڈل ہے، بظاہر یہ کوئی کسی کا پیسہ نہیں کھا رہا، یہ جو CT اسکین اور MRI کا ہے بظاہر کچھ نہیں کر رہے، وہ صرف مشین کام نہیں کر رہی لیکن باہر سے پیسے کما رہے ہیں، لوگوں کے ظاہر ہے لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے جا رہا ہے۔ اور ادویات کا معاملہ کہ آپ ادویات وہاں سے خرید نہیں سکتے لیکن آپ خرید رہے ہیں، تو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس میں جو ملوث ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک
سب کا احتساب ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.